बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। हुकूमत ने एक बार फिर ये दावा किया है कि अपोजिशन ने उससे NRO मांगा। कब मांगा, इसकी डिटेल भी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब सामने लेकर आए। उन्होंने बताया कि फेटफ बिल को मुतालबात मनवाने के लिए अपोजिशन की जानिब से इस्तेमाल किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी से स्टेटमेंट दिया है कि 34 सफ़ात पर मुश्तमिल NRO अपोजिशन ने खुद लिख कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन का NRO न मांगने का दावा किस हद तक दुरुस्त है। और आज एक अहम बैठक थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टी रहनुमाओं और हुकूमती तर्जुमानों के साथ बैठक लगाई कि सेनेट के इंतखाबात में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए और PDM से निमटा कैसे जाए। हुकूमत PDM को, अपोजिशन जमातों को राम कर लेगी, मना लेगी या फिर उनसे ठीक तरीके से निमट लेगी, क्योंकि डायलॉग के हवाले से कुछ भी अच्छी और मुस्बत खबरें नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बिल्कुल वाजे कर दिया कि डायलॉग तो अब जब ही होंगे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो मौजूदा हुकूमत से वो डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मुज़ाकरात के तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि वजारत दाखिला की जानिब से 20 सियासतदानों को सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स का बताया गया है। तो सियासतदान इस अहम मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रहे हैं? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शौकत पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लाहौर स्टूडियो से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मलिहा हाशमी साहिबा ने। आपका भी बहुत शुक्रिया मलिहा। शौकत पर अच्छा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अपोजिशन मुसलसल ये दावा कर रही है कि वो हुकूमत से NRO नहीं मांग रही है। अब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ डिटेल सामने आई हैं, तो हुकूमत ठीक कह रही है या अपोजिशन? आएगा कि अपोजिशन ठीक थी या हुकूमत ठीक थी, लेकिन ये जो एहतसाब का अमल है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं कि NRO मांगा जा रहा है, अगर एहतसाब का कानून इतना ही अच्छा है तो फिर इसी हुकूमत ने पिछले साल दिसंबर में तरमीमी आर्डीनेंस क्यों जारी किया था? उसके बाद आपने देखा जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने अपनी जजमेंट में क्या लिखा कि सियासी इंतकाम का तासर इसमें नुमाया है। सिंध हाई कोर्ट ने जब ये लिखा कि शायद खाकान अब्बासी को के खिलाफ रेफरेंस देने का मकसद यही है कि उन पर दबाव डालना है, और अभी पिछले हफ्ते जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अत्ता उमर बंदयाल साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी, तो बेसिकली जब बात करना होती है, बैठना होता है, तो अगर अपोजिशन एक्सट्रीम डिमांड्स लेके आई थी, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अपोजिशन की डिमांड्स बड़ी एक्सट्रीम थी। आज ही शिबली फराज ने कह दिया कि जी अपोजिशन ने कहा नैब का बिल लेके आए, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे, पहले और बातें करें। आप जब अपोजिशन के साथ बात करने के लिए बैठे हैं, पहले बात सुने तो सही बात क्या हो रही है। और जब भी कोई बात होती है, मलिहा हाशमी साहिबा मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं इन चीजों को, दुनिया भर में कहीं भी डायलॉग होता है तो जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक्सट्रीम पोजीशंस लेके आते हैं ताकि वो अक्रॉस द टेबल जब बैठें, जब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आए, कॉम्प्रोमाइज हो। मुज़ाकरात का हमेशा मकसद लो और दो होता है। ये जो नोशन है ना कि जी वो कौमी मफादात पर समझौता कर रहे हैं और वो अपने केसेस पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के? फिर बार बार कहा क्यों जाता है कि जी मुज़ाकरात से अपोजिशन भाग गई, या अपोजिशन पहले कहती थी हुकूमत भाग गई। लेकिन अभी अभी ना बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है इस मुल्क में। अभी इतना आपके जो एटीट्यूड्स हैं वो हार्डन हो चुके हैं दोनों तरफ से। मैं किसी की एक की बात नहीं कर रहा, जी इतने हार्डन हो चुके हैं, खुदा ना खास्ता, अभी आपके और गेस्ट भी बोलेंगे, जी जी लेकिन खुदा ना खास्ता मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, मुझे खौफ आता है इस मुल्क में तसादम होगा जब ये लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, धरना लेके बैठेंगे, इस मुल्क में खुदा न खास्ता फसाद ना हो जाए। इतना दोनों पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम है दोनों साइड्स की, हुकूमत की, भले हुकूमत सही हो या अपोजिशन सही हो, मुझे नहीं, मैं इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहता। ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा मुल्क है, इसमें सब ने मिलकर रहना है, सबको हक हासिल है वो अपनी राइट। बात करे।
حکومت ہمیشہ سنا کرتی ہے، اس بار کی حکومت سن نہیں رہی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم این آر او پہ بات نہیں کریں گے، ہم نیب پہ بات نہیں کریں گے. تو اگر ٹسل اور مسئلہ ہے ہی اسی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا، تو اگر آپ اس پہ بات نہیں کر رہے تو پھر کس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. سلمان عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج کچھ ڈیٹیل سامنے لے کر آئے وزیر اطلاعات پھر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ 34 صفحات پر مشتمل این آر او اپوزیشن نے لکھ کر دیا، یہ حکومت کی طرف سے ایک اور سرپرائز ہے اپوزیشن کے لیے؟ اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ کہ وہ تو این آر او حکومت سے مانگ ہی نہیں رہی، اس معاملے پر حکومت سے بات ہی نہیں کر رہی، کتنا درست ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں اور جمہوریت میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے سے گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپوزیشن یقینی طور پہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لینے کی کوشش کرتی ہے اور حکومت بھی اپنے لیے اپوزیشن سے زیادہ بینیفٹ گین کرنے کی کوشش کرتی ہے. بارگین ہوتا ہے دو قوتوں کے درمیان. پہلی بات تو یہ ہے. اس لیے اگر وہ بینیفٹ مانگ رہے ہیں احتساب کے حوالے سے، جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، تو یہ حکومت کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ دینا چاہتی ہے نہیں دینا چاہتی. لیکن اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ جو نا ایک منترا پڑھنا میری سمجھ سے باہر ہے. کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے شاید پوائنٹ ان کے پاس وہی ہے اور باقی آگے باتیں کوئی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ حکومت کے مینڈیٹ کو قبول کریں. اب پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، مریم نواز صاحبہ ہو، وہ تو اس حکومت کے وجود کو ہی قبول کرنے سے انکاری ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی نہ کسی شکل میں باہر نکالے، اسٹیبلشمنٹ نکالے، کوئی نکالے، لیکن جب تک عمران خان باہر نہیں نکلے گا ہم تو کسی سے ڈائیلاگ نہیں کریں گے. جب آپ کا منترا یہ ہے تو پھر آپ مجھے بتائیے ڈائیلاگ کہاں ہوگا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیوں ڈائیلاگ کرے گی؟ ڈائیلاگ کو جب بھی انیشیٹ ہونا ہے وہ حکومت نے کرنا ہے، فوج نے نہیں کرنا، نہ جوڈیشری نے کرنا ہے. آپ کو پہلے حکومت کو اون کرنا پڑے گا، پھر ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا. ادروائز تو کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا اگر آپ حکومت کو باہر نکال کے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ حکومت جو ہے اور اپوزیشن کے درمیان ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ نیب کا جو لا ہے اس کے اندر ترامیم کا ہے. اب حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد ان کو وہاں برتری مل جائے گی، پھر وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے نا اپنی مرضی کا قانون لے آئیں گے اور احتساب کے شکنجے کو جکڑا جا سکے گا جن لوگوں کو بھی وہ جکڑنا چاہتے ہیں. اب جب ایک گیم آئی تھی جس وقت حکومت کے پاس سینٹ میں برتری نہیں تھی، وہاں حکومت اور اپوزیشن مل کے اگر کوئی بیچ میں سے راستہ نکال لیتے تو بات آگے چل پڑتی. لیکن ہوا یہ کہ وہ بیچ کا راستہ آپ نے کم نکالنا تھا. آپ نے براہ راست اداروں پر اور اداروں کے سربراہوں پہ تنقید شروع کر دی. اس سے ایک اور سیاسی کشیدگی بڑھ گئی. اچھا، مسئلہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں رہا، بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی آپ نے ایک پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا. ان کے اوپر جب آپ نے تنقید کی ہے تو اب جو اسپیس نکلنی تھی آپ کے لیے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے نکلنی تھی یا حکومت کے اندر سے نکلنی تھی، وہ تیار نہیں ہے. اچھا، عمران خان صاحب کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. وہ شروع ہی دن سے اس اپوزیشن کو اس طرح سے اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جیسے پارلیمانی پالیٹکس میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے. تو مسئلہ صرف ایک کا نہیں ہے، مسئلہ دونوں طرف بھی ہے. اور جو اسٹریٹجی اس وقت پی ڈی ایم نے اختیار کی ہے اس کے نتیجے میں ڈائیلاگ کے امکانات تو سب سے کم ہے نا. دیکھیے نا، جب تک پیچھے سے سپورٹ جو ہے پس پردہ قوتیں اس طرح کے ڈائیلاگ کو سپورٹ کرتی ہیں تو حکومت کو بھی آنا پڑتا ہے. لیکن اب تو آپ دیکھیے کہ جس قسم کی تنقید فضل الرحمان، مریم نواز اور نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری تو عمران خان ہے. کیونکہ فوج کو بھی پتہ چل گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ پی ڈی ایم نے اختیار کیا وہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے بلاول صاحب کہتے ہیں جی یہ ہم نے تو نہیں طے کیا تھا کہ لوگوں کا براہ راست نام لیے جائیں. اچھا، بلاول صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. بھئی سوال یہ کہ کیا پیپلز پارٹی میں بلاول اتنے بالغ ہو چکے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے کر سکتے ہیں؟ فیصلوں کا اختیار تو آج بھی آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے. زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جب استعفوں کی بات آئے گی سب سے پہلے جو استعفوں سے وڈرا کریں گے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور ان کا منترا یہ ہوگا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دونوں طرف جدوجہد کریں گے. ہم پارلیمنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے یہ سارا جو اس وقت ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کے اپنے داخلی تضادات بھی تو بہت نمایاں ہو چکے ہیں نا، جو ان کی کمزوری کا سبب بن رہے ہیں. جو لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح سے ہو نہیں سکا. اس کے بعد میں الرحمان کے لوگوں نے اس کے بعد میں بھی اہم فیصلے پی ڈی ایم نہیں کر سکی. بالکل، میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ملیہ، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت نے جو آج پتہ شو کیا 34 صفحات پر این آر او والا، یہ قبل از وقت ہو گیا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ پتہ تو نہیں ہے، حکومت تو بہت عرصے سے یہ بات بتا رہی ہے ڈیٹیل بھی سامنے لے آئی نا. کہ انہوں نے جی 34
بار بار وہ جو 34 ترامیم کی بات کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں آپ منع کر دیں، اور ہیں کیا؟ کبھی اس پر بھی تو کوئی غور کرے کہ وہ ہیں کیا؟ کہ جی 1 ارب روپے سے کم چوری پر نیب سوال نہیں کر سکتی، اس تحقیق میں یہ شامل نہیں ہو سکتا، ہمیں اس صورت میں آپ سوال نہیں کر سکتے۔ شوکت پراٹھے صاحب ابھی جو بات کر رہے تھے نا کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیگوسیشن کے لیے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں اور 2 ایکسٹریمز ہوتی ہیں، تو اس میں کبھی بھی، یا ابھی سلمان عابد صاحب بھی جو بات کر رہے تھے، کبھی بھی حکومت اور اپوزیشن آپ پوری دنیا میں کہیں پر بھی دیکھ لیں، کوئی کرپٹ ترین ملک بھی ہو تو وہاں پر بھی ان کی نیگوسیشن کم از کم فارملی اس بات پر نہیں ہوتی کہ آپ ہمارے کرپشن کیسز معاف کر دیجئے، ہمیں آپ چھوڑ دیں، ہمیں مت کرپشن پر سوال کریں، یہ نہیں ہوتا۔ حکومت اور اپوزیشن کی بارگیننگ اس چیز پر ہوتی ہے کہ اپوزیشن از سپوز ٹو کیپ دا گورنمنٹ ان چیک۔ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ اس نے حکومت کو ان کے ٹوز پر رکھنا ہے، ان سے ان کی کارکردگی پر سوال کرنا ہے۔ یہ مہنگائی پر بات کریں، میں سب سے پہلے ان کے ساتھ جا کر کھڑی ہوں، پوری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے اپوزیشن کے ساتھ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی پر یا مس گورننس پر یا اس چیز پر کہ یہ رزاق داؤد ندیم بابر، میں تو پی ٹی آئی سپورٹرز پر بھی حیران ہوں جو بغلیں بچا رہے تھے کہ وہ شاہد خاقان عباسی کو ہرا دیا ندیم بابر نے۔ اور بھائی ندیم بابر، رزاق داؤد وہ ہیں جو ہر سیٹ اپ میں بیٹھتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے اس سیٹ اپ کا حصہ ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ سوال کرنا اپوزیشن کا کام ہے کہ پرفارمنس پہ سوال کریں۔ تو اور عدالت کی بات کر رہے تھے، عدالت کے فیصلوں کی شوکت پراٹھے صاحب، تو میں یاد دلاتی چاہوں کہ عدالت نے اس سے کہیں بڑے بڑے فیصلے کر رکھے ہیں۔ پینما کیس پر فیصلہ آیا، اور تازہ ترین فیصلہ جو آج کی سیاست میں انتہائی ریلیونٹ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو عدالت بارہا بلا رہی ہے کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، آپ واپس آ جائیں، لیکن میاں صاحب ہیں کہ وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور جہاں تک پھر این آر او کی بات ہے تو یہ صرف حکومت سے تو بیک ڈور سے پہلے بھی یہ بات چیت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، پبلک کنزمپشن کے لیے بھلے کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے یہ وہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ زبیر صاحب جس طرح سے آرمی چیف کے پاس پہنچ گئے یہ بات کرنے، 2 بار ریکویسٹ کی انہوں نے، اور پھر ڈی جی آئی سی آر کا جو بیان آیا اور انہوں نے جو یہ بتایا سب کو، تو یہ ایک میسج دیا گیا تھا نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ گورنمنٹ کو بھی کہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے کوئی سیاسی ڈیل کرنے کی کوشش کی تو ہم ایکسپوز کریں گے۔ تو بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اداروں کو بدنام کرنے کی جو سیاست ہے یہ کرنے کی بجائے اپوزیشن کو چاہیے کہ یہ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں اور این آر او چلیں کرپشن کیسز پر بالکل، یہ مانگتے ہیں، مذاکرات کے لیکن حوالے اس سے ہی وقت میں حکومت بریک کے بعد بھی بات کرنا چاہوں گا کہ مذاکرات ہوں گے، ڈائلاگ کا کوئی رستہ بچا ہے یا نہیں بچا ہے، یا مکمل طور پر گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وضاحت کے بعد کہ سینٹ کے انتخابات قبل از وقت نہیں ہو سکتے ہیں، حکومت اب کیا حکمت عملی سینٹ انتخابات میں اپنائے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ شوکت پراٹھے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات قبل از وقت نہیں ہو سکتے، حکومت اب کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے سینٹ انتخابات کو لے کر، اور مذاکرات کا کوئی راستہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کے بعد کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی راستہ بچتا ہے یا ڈیڈ لاک آپ دیکھ رہے ہیں برقرار ہے؟ دیکھیے، 1-2 چیزوں کی میں پھر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے دوسرے کولیگز نے کی۔ ایک تو کہ یہ اپوزیشن نے اس حکومت کو اون ہی نہیں کیا۔ دیکھیں نا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر جب کووڈ آیا تو خود بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، ہم ان کے بارے میں آج بات نہیں کریں گے۔ میاں شہباز شریف نے بھی کہا تھا میثاق معیشت ہونا چاہیے۔ جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا تو آج یہ نتیجہ انہوں نے نکالا کہ نہیں، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ دوسری بات جو مس ملیحہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی مہربانی 50 کروڑ کی کرپشن تو آپ کے نزدیک جائز ہے، اور 1 ارب کی بات اگر اپوزیشن نے کر دی تو وہ ناجائز ہے۔ جب پچھلی بار اپنا آرڈیننس جاری کیا اس میں تھا کہ 50 کروڑ نیب نہیں، چلے 50 وہ کرپشن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات یہ کہ اس میں اور بھی تحقیقاتی ہیں، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، پنجاب میں بڑی بات ہو رہی ہے، اینٹی کرپشن بہت زبردست کر رہی ہے۔ بالکل درست کہا کہ یہ ندیم داؤد اس طرح کے
जो है चीनी चोर कौन है इस मुल्क में? अभी जो चीनी 400-500 अरब रुपए खाए गए हैं वो पिछली हुकूमत पे डालेंगे। इसके बाद अदरक आज 1000 रुपए हुई है, वो भी पिछली हुकूमत पे डाली जाएगी। गंदम के सीजन में, क्रॉप के सीजन में अगर गंदम शार्ट हुई तो वो भी पिछलों पे ही डाली जाएगी। आज टमाटर नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, आज अदरक नहीं मिल रही, लहसुन 400 से ऊपर हो गया है। ये जो सेनेट वाली है, मैं उसी कंटिन्यूएशन में कहूंगा, ये जो इनकॉम्पिटेंसी है इन वज़रा की, इस कैबिनेट की, इस हुकूमत की, वही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये आज प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा दो इश्यूज को वाज़ेह करने के लिए। एक तो सीक्रेट बैलेट हो ही नहीं सकता। आइन का आर्टिकल, आई होप के दोनों मेरे ये जो अजीज बैठे हैं इन्होंने 226 पढ़ा होगा, बिल्कुल क्लियर है कि वजीर आजम और वजीर आला के इलेक्शन के अलावा तमाम इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी थ्रू सीक्रेट बैलेट। ये पता नहीं कैसे इनके ज़हन में आ गया कि जी हम ओपन शो ऑफ हैंड से करवा लेंगे, फिर शो ऑफ हैंड की बजाय कहने लगे ओपन बैलेट से। भाई इसमें क्या फर्क है? यानी वोट जो डाल रहा है अगर उसकी सिक्रेसी नहीं है और पता है मुझे और आपको कि उसने किसको वोट दिया है, तो ये तो अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ अ सीक्रेट बैलेट है। फिर जो मुद्दत है वो भी आइन में लिखी हुई है बाकायदा आर्टिकल 224 क्लॉज 3 में कि 1 महीना पहले जो है उस ड्यूरेशन में तो इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकते। और आज इलेक्शन कमीशन ने वादे कर दिया कि भाई ट्रेडिशन ये रही है कि मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हुआ है और हमारे ज़हन में वो है। और एक चीज और देखिए, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये बिल्कुल आइन में 219 आर्टिकल 219 में वाज़ेह है। और फिर जैसे हम कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में 190 की रूलिंग है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है दैट विल कम ऑन टू असिस्ट द कोर्ट, इसी तरह 220 के अंडर ये all executive authorities in the federation and the province they are bound to assist the election commission, बजाय इसके कि वजीर आजम साहब ऐलान करें कि नहीं जी हम सेनेट का इलेक्शन पहले करवाएंगे या वजीर बैठ के कहें या अटॉर्नी, they have nothing to do with it। ये जो इलेक्टोरल एक्ट आया था उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। बिल्कुल। मलिया, आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट अब क्या हिकमत अमली बनाने जा रही है? सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया, प्रेस रिलीज भी सामने आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब गवर्नमेंट सेनेट इंतखाबात में क्या हिकमत अमली बनाएगी और डायलॉग का कोई रास्ता खुला है अभी? देखें, बात यह है कि सेनेट इंतखाबात की जो बात थी ना, जो ओपन बैलेट की ऑप्शन सजेस्ट की गई हुकूमत की जानिब से, या फिर ये पहले कहा गया कि शो ऑफ हैंड, तो वो चीज एक सजेशन थी, कोई ये तो नहीं कि वजीर आजम ने अगर एक बात की है तो उस पर अमल दरामद फौरी हो गया। जाहिर है जिसने इलेक्शन करवाने इलेक्शन कमीशन का ही काम है, और ये ऑब्वियसली इस पर पॉलिटिकल डिबेट भी हो सकती है, ऑब्वियसली कानूनी नुक्ता नजर इसमें ज्यादा अहमियत का हामिल है, और जो बहुत से कानूनी माहिरीन इस पर अपना ओपिनियन शेयर कर भी चुके हैं। मेरा ये पॉइंट है कि अपोजिशन को इस वक्त अगर तो वाकई इंसानी जानों की कोई जरा सी भी परवाह है, तो इस वक्त उनको ये देखने की जरूरत है कि हर दूसरा बंदा, इवन अब वुज़रा कोविड का शिकार हो रहे हैं एज वी स्पीक। उस्मान बुज़दार साहब का भी थोड़ी देर पहले रिजल्ट पॉजिटिव आ गया कोविड का। जी। असद उमर साहब 2 दिन पहले कोविड का शिकार हो गए, जो कि एनसीओसी को इसी हवाले से हेड भी कर रहे थे, सारे मामले को देख रहे थे। तो इस वक्त जो अवाम की जान है उसको बचाने की परवाह करनी चाहिए, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपने जितने भी इनके इवेंट्स हैं, कुछ भी हैं, उसको ऑन होल्ड रखें और उसके बाद फिर बात करें। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत की अपने इवेंट्स चलते रहे और आप कहें कि ऑपोजिशन ना करे, फिर वो तो जैसे भी करेंगे। अच्छा, अब डायलॉग का कोई रास्ता आप देख रही? बाकी डायलॉग का देखें, बात ये है कि डायलॉग के लिए इसकी हुकूमत बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं है, क्योंकि ये अंदर से ही एक नहीं है। अब तो ऑपोजिशन में नहीं ना, बिलावल साहब ने कह दिया कि इमरान खान साहब के होते हुए डायलॉग नहीं हो सकते। नहीं ना, लेकिन वो तो बिलावल तो बातें कर रहे हैं ना। असल में तो बिलावल ने ही सबसे ज्यादा इनको धोखा दे दिया है। असल में तो पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नून लीग को धोखा दे दिया ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी दे दिया या देना है, दे चुके हैं। किस तरह? ये मैं आपको आज बता रही हूँ कि ये दे चुके हैं। किस तरह? ये जब इस्तीफों की बात आएगी, आगे चलें तो सही, आप जो 31 जनवरी की बात करते हैं चलें तो सही, आगे सवाल ही पैदा नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तीफे देने के लिए पैशनेट 2 लोग हैं, और सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। वो तो बस बातें हैं ना, वो तो सड़कों में भी इन्होंने एक दूसरे को घसीटना था। वो तो जरदारी साहब कहते थे नवाज शरीफ सबसे बड़ा स्टेट का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। पॉइंट ये है कि
پیپلز پارٹی ان پرنسپل ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, اور بلاول خاص طور پہ جب آپ کا شہباز پوائنٹ شریف سے آیا. مل اب کر بھی آئے سلمان ہیں. عابد صاحب, آپ کا بھی ڈائلاگ کا کوئی رستہ آپ کھلا دیکھ رہے ہیں, اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وضاحت کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت اب کس اسٹریٹجی کے ساتھ سینٹ انتخابات میں اترے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پہلے بھی میں نے کہی بھی تھی اور لکھی بھی تھی, یہ بات بڑی واضح ہے کہ 11 فروری سے لے کے 11 مارچ کے درمیانی سینٹ کے انتخابات ہوں گے. وہ ایک ہفتے پہلے ہو جائیں یا ایک ہفتے بعد ہو جائیں, آج الیکشن کمیشن مارچ کی کی وضاحت فرسٹ کے ویک سے بعد یہ پہلے نہیں ہو ثابت ہو سکتے, گیا پاسبل نہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ 11 مارچ سے پہلے اور 11 فروری کے درمیان ہوں گے. ایک بات. دوسری بات, ابھی شوکت پراچا صاحب کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوں گے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر اس کو تبدیل کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی, ترمیم کرنی پڑے گی. وہ آرٹیکل 226 میں بھی ہے, وہ آرٹیکل 59 میں بھی ہے, وہ الیکشن ایکٹ 2017 سینٹ کا جو ہے اس میں بھی ہوگا. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, ہم سب اس پہ متفق رہے ہیں کہ جو خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوتے ہیں اس کا جو جمہوری تماشا ہم نے سینٹ کے انتخابات میں پچھلے 12-14 برسوں میں دیکھا ہے وہ سب کے سامنے ہے نا. وہ پارلیمنٹ کے ممبران بھی موجود ہیں, سینیٹرز جو کہتے رہے کہ ہم نے 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے دے کے اپنے ووٹ جو ہیں سینٹ کی سیٹیں لی ہیں اور ووٹ دیے ہیں. عمران خان نے تو اپنے 15 لوگوں کو فارغ کر دیا تھا. پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے بھی کمیٹی بنائی تھی. یا تو آپ وہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ بنائیں نا, یہاں تو ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہاں جو خفیہ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوتا ہے اس میں تو خرید و فروخت ہو رہی ہے, باقاعدہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور سب نے اعتراف کیا ہے. پیپلز پارٹی بھی اعتراف کرتی ہے, پی ایم ایل این بھی اعتراف کرتی ہے, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, اور جماعتیں بھی کرتی ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تبدیل ہونا ہے تو اس کا طریقہ تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہو. اور خود مریم نواز نے کہا ہے کہ اوپن بیلٹ کی ہم حمایت کرتے ہیں. تو اب وہ آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. عمران خان کے فیصلے سے تو اوپن بیلٹ نہیں ہونے والا. ڈائلاگ ہو رہے بلاول بھٹو صاحب کے اس اس بیان کے بعد کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے, عمران خان جب تک وزیر اعظم نہیں ہوں گے تب ڈائلاگ. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, میں بلاول کے بیانات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ میرے نزدیک پیپلز پارٹی میں آج بھی ڈیسائیسو پاور بلاول نہیں ہے, آصف علی زرداری صاحب ہیں, اور میں ان کو ایک بڑا پلیئر سمجھتا ہوں, پولیٹیکل پلیئر. وہ زیادہ میچیور ہے, اور وہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا حکومت کے ساتھ آپ کہتے ہیں ڈائیلاگ نہیں ہوں گے, پسے پردہ ڈائیلاگ تو چل رہے ہیں نا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بھی چل رہے ہیں, حکومت کے اندر سے بھی کچھ لوگوں کے ذریعے چل رہے ہیں. وہ چلانے کی وہ تو چل رہے ہیں. ڈائیلاگ ہو رہا ہے جہاں ہونا ہے, اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ آنے والا وقت بتائے گا. فارمل ڈائیلاگ کے لیے مجھے اس وقت ماحول نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایک بریک پر جائیں گے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزارت داخلہ کی جانب سے ہے کہ 20 سیاستدانوں کو سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے, سیاستدان اس اہم معاملے کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے. ایک بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. پراچا صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں 20 سیاستدانوں کو سیریس سیکیورٹی تھریٹ کا بتایا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے, اس اہم معاملے کو سیاستدان سنجیدہ کیوں نہیں لے رہے؟ پی ڈی ایم کے سربراہ کا نام بھی ان 20 سیاستدانوں میں شامل ہے. دیکھیے یہ ایک سنجیدہ صورتحال ہے, لیکن اس میں اپوزیشن والوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا یا سب کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. اور باقیوں کے فنکشن گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہے. دوسرا جو ہے جس طرح ہمارے کنٹروورشل پراچا صاحب, میں آپ سے اس کا جواب لوں گا. سلمان عابد صاحب, آپ اس کا جواب دیجئے پہلے. آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہے سیاستدان, اور یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے, کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ کا نام بھی ان 20 سیاستدانوں میں شامل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ملیہ ہاشمی نے کہا نا, چاہے وہ کووڈ کا ایشو ہو اور چاہے وہ سیکیورٹیز کے ایشوز ہوں, ہماری اپوزیشن کے اوپر اس وقت ایک ہی بخار چڑھا ہوا ہے, کسی طریقے سے عمران خان کو گھر بھیجا جائے اور اسے نکالا جائے. اس کے لیے نہ ان کے لیے کووڈ کوئی بڑا ایشو ہے, اور اس کے لیے نہ وہ سیکیورٹی تھریٹس کوئی اس طرح سے ایشوز ہیں. یہ یقینی طور پہ سیکیورٹی الرٹ جو جاری ہوتے ہیں یہ کوئی حکومت نہیں بھیجتی جاری کرتی, بلکہ حکومت کے ساتھ ساتھ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں جن کی مدد کے ساتھ یہ سیکیورٹی تھریٹس جاری ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, اور جس انداز سے پاکستان کی داخلی صورتحال کا فائدہ ہندوستان اٹھانا چاہتا ہے, اور جس طرح سے وہ یہاں افراتفری یا تھریٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے, اس سے ہماری پولیٹیکل لیگوں کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہے اور چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے, دونوں کو سیریسنس شو کرنی پڑے گی. کیونکہ جو تھریٹس ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو افرمیٹو ایکشنز درکار ہیں.
اور افرمیٹو ایکشن کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاط درکار ہے جی۔ اور خاص طور پہ جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، ان سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو شہادت ہوئی وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پولیٹکس ہے وہ بہت زیادہ ذاتی اور نیرو ہو گئی ہے، اور ہم اپنے اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے تحت اس میں کہیں قید ہو کے رہ گئے ہیں۔ ہمیں جو نیشنل سیکیورٹیز کے جو ایشوز ہیں اس میں جس انداز کی سیریسنس حکومت اور اپوزیشن کو دکھانی چاہیے، اس کا مجھے بڑا واضح طور پہ فقدان نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے جن چیزوں پہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ ملیح، آپ کیا سمجھتی ہیں سیاستدانوں کا اس اہم معاملے پر سنجیدہ نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے کوئی بھی اس قسم کا واقعہ پیش آئے، لیکن جس طرح شیخ رشید صاحب جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جس طرح سے وہ بات دہرائی بی بی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کہ جب ان کو روکا گیا کہ وہ ابھی نہ جائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مجھے کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور اب آپ دیکھیے گا میرا تو عروج آنے والا ہے۔ تو بعض اوقات دیکھیں، ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے پاس ایسی سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جو کہ عوام کو اس طرح سے نہیں بتائی جاتی، اس لیے کہ ایک تو آبویسلی آپ کی سیکیورٹی کے اپنے وہ ایک پروٹوکول ڈسائڈ، عوام کو ڈرانا مقصد نہیں ہے، عوام کو الرٹ کرنا ضرور ایک وہ ہے مقصد، لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کو ڈرایا جائے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈریں۔ تو اب اس وقت جس قسم کی کے حالات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دشمن، ابھی یہ جو ڈوسیئر بھی سامنے آیا جو ڈی جی آئی سی آر اور فورن منسٹر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں سارا نیکسس بتایا آپ کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے کہ انہوں نے آپ کے ملک کے اندر آگ لگائی ہے، آپ کے اپنے ملک کے اندر لوگوں کو خرید کر۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کس پر کون سی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، کون کس وقت آپ کی جان کا دشمن ہو جائے۔ تو میں آپ کے چینل اور آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام سیاسی جماعتوں کے تمام لیڈرز کو، پولیٹیشینز کو ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی پر رحم کریں، عوام کی زندگی پر رحم کریں۔ خدا نخواستہ اور کوئی اس اہم ایک معاملے کو واقعہ بھی بالکل، اس ایسا ہو اہم جائے۔ معاملے کو آپ سنجیدہ دیکھیں لیں۔ بے ٹھیک، نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک واقعہ ہوا تھا تو کتنے بالکل ٹھیک ملیح، آپ کا پوائنٹ ہے۔ شوکت پراجا صاحب، وزارت داخلہ کی جانب سے یہ اہم ترین ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ 20 سیاستدانوں کو سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے، اس کے باوجود بھی سیاستدان اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا پاکستانی سیاست کے سینے میں دل نہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے بھی اور آپ کے دوسرے مہمانوں نے بھی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں بات پہ ٹرسٹ ہو، جو بات کی کریڈیبلٹی ہو۔ میں ایک کورونا سے ایکویٹ کرتا ہوں کہ جب شروع میں کورونا آیا تو اپوزیشن کہتی تھی مکمل لاک ڈاؤن کریں، اور حکومت کہتی تھی کہ نہیں، ہم جو ہے نا وہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور پتہ نہیں فلانا لاک ڈاؤن ہم کریں گے۔ تو اس وقت بھی پالیٹکس ہی آڑے آ رہی تھی، کیونکہ وہ مرکز کی حکومت سندھ حکومت کو کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی، اور سندھ حکومت بھی ایسا ہی سوچتی تھی۔ پھر اب سندھ حکومت جو ہے وہ چونکہ اپوزیشن میں ہے، وہ جلسے کر رہے ہیں، تو اب مرکز کہہ رہا ہے کہ جی لاک ڈاؤن کریں، جی ہم پابندیاں لگائیں، جی ریسٹورینٹس میں کھانا اسلام آباد میں نہیں ملے گا، باقی شہروں میں نہیں ملے گا، باہر بیٹھ کے کھائیں۔ تو یہ جو پولیٹیکل اینگل ہے نا، یہ بڑا ڈرائیونگ بن گیا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ کووڈ 19 سے زیادہ خطرناک کووڈ 18 ہے، وہ اس حکومت کی بات کرتے ہیں۔ اگین جو کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے، لیجیٹیمیسی ہے، یا ٹرسٹ ہے، وہی کار فرما ہے۔ اب جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں، یقیناً بہت ہی سیریس بات ہے۔ کیا اس سے حکومت کی کارروائیاں رکی ہیں؟ اپوزیشن والے ان تھریٹس کو اسی لائن میں دیکھ رہے ہیں جیسے وہ کورونا کے حوالے سے لائن میں دیکھ رہے ہیں۔ غلط ہے یا صحیح ہے میں نہیں کہتا، میری کوئی خواہش نہیں ہے اس میں۔ ہم تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ڈائلاگ ہونا چاہیے، سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر عمران خان اور مریم نواز نہیں بیٹھ رہے، اگر عمران خان اور بلاول بھٹو نہیں بیٹھ رہے، تو جن کا ملک ہے وہ آپ کا اور میرا ہے۔ ہم سب کو زور لگانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ دن نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ کسی سیاسی جلسے پہ حملہ ہو جائے۔ ایک اور بات بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے، بڑی مشکل سے ہم نے دنیا کو یقین دلایا ہے کہ بھائی پاکستان محفوظ ملک ہے، فلاں ٹیم بھی پاکستان آئے، فلاں ٹیم بھی پاکستان آئے۔ جب ہمارے وزراء کھڑے ہو کے یہ کہیں گے
کہ جی بڑا سیریس تھریٹ ہے، اور وہ بھی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، تو جو ہم نے قربانیاں دے کے اپنے جوانوں کی، پولیس والوں کی، مسلح افواج کے لوگوں کی، افسروں کی، جی سویلینز کی، اتنی ٹھیک، ساری قربانی دے کے دنیا کو ہم نے انشور کروایا کہ نہیں نہیں ہم بھی ایز نارمل ایز اینی ادر کنٹری. تو آج کے جو میسیجز ہیں نا، خدا کے لیے اگر تو پولیٹیکل کنسرن ہے تو یہ میسیجنگ نہ کریں، باقی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں ضرور. ٹھیک، اس سے ہم معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے. شوکت پراچا صاحب، سلمان عابد صاحب اور ملیحہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آپ کی شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، حکومت کا رویہ مزید سخت ہو رہا ہے اور اپوزیشن بھی اب ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مذاکرات کا نہ ہونا جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.